Hi everyone and welcome back to another video lecture series. In this video we are going to study about the subjects of international law and the place of individual in international law. क्योंकि previous videos में मैंने बताया है हमने शुरू किया था international law as a main subject और हमने पढ़ा था meaning, definition, introduction. फिर हमने पढ़ा था उसके बाद sources of international law और फिर हमने पढ़ा था कि whether international law is a law in true sense or not. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द प्लेस ऑफ इंडिविजुअल इन इंटरनेशनल लॉ कि इंटरनेशनल लॉ लाइक अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसके अंदर व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ इंटरनेशनल लॉ या व्हाट इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट और एज अ डिसिप्लिन डील्स विथ व्हाट। तो फिर शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के मेन सब्जेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो हम एक जनरल परसेप्शन पढ़ेंगे सब्जेक्ट्स टू द इंटरनेशनल लॉ और फिर हम कुछ थ्योरीज़ को पढ़ेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के इसके अंदर ऐसी कौन सी थ्योरीज़ प्रेजेंट की गई थी और उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में कौन सी थ्योरी प्रेजेंट की गई थी और उनका क्रिटिसिज्म भी पढ़ेंगे। हम जब भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं हम हमेशा यही पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट या एज अ डिसिप्लिन वो जो है स्टेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लॉ बना ही था स्टेट्स के लिए, स्टेट्स की रेगुलेशन के लिए, उनके रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, उनके अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए। और क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो ट्रीटीज़ बनाती हैं और फिर उनको उनकी रेगुलेशन के लिए, तो हम जब भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट या हम जब भी इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल एज अ बिगनर पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन इसी से शुरू होती है कि इट इज़ द लॉ अमंग नेशंस। ठीक है, या लॉ ऑफ नेशंस भी कहते हैं हम। यहीं से इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन और उसका मीनिंग शुरू होता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लॉ अब एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट बन चुका है विद द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस और चेंजिंग टाइम्स की वजह से उसके अंदर डायनामिज़म आ गई है। तो अब मोस्टली लोग इन चीज़ इंटरनेशनल लॉ के एसोसिएट करते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट से रिलेटेड नहीं है, बाकी भी अदर एंटिटीज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, हर तरह की जो चीज़ें हैं बियॉन्ड स्टेट्स। ठीक है, तो वो जो है इंटरनेशनल लॉ के उसमें आती हैं ज्यूरिसडिक्शन में। अब जो वेरियस सीरीज़ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो इन 3 पॉइंट्स पे बेस करती है और जो फर्स्ट है वो ये है कि स्टेट्स अलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एक तो ये स्टैंस है। इसका दूसरा स्टैंस है कि इंडिविजुअल्स अलोन आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन दोनों के काउंटर में एक और स्टैंस है या थेरी है, वो कहती है कि स्टेट्स आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट टू अ लेसर एक्सटेंट इंडिविजुअल्स एंड सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैव सर्टेन राइट्स एंड ड्यूटीज़ अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, वो उन्होंने कंबाइन किया है कि ठीक है स्टेट्स तो मेन सब्जेक्ट हैं लेकिन टू अ लोअर एक्सटेंट हम इंडिविजुअल को भी ऐड करेंगे और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज़ को भी ऐड करेंगे, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो इन चीज़ों को भी हम इंटरनेशनल लॉ में शामिल करेंगे। तो इन एक एक थ्योरी या स्टैंस को पढ़ते हैं और कौन कौन से ज्यूरिस्ट या स्कॉलर्स इन इसको सपोर्ट करते हैं उसको भी पढ़ते हैं। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास कि ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सॉरी दिस इज़ मिस टाइप्ड, ये ऑफ है। ठीक है, ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक ये हमारे पास स्टैंस है या आर्ग्यूमेंट है और वो ये कहता है कि मतलब इंटरनेशनल लॉ जो है वो इट रेगुलेट्स द कॉन्डक्ट या अफेयर्स या रिलेशंस ऑफ द स्टेट। ठीक है, दिस व्यू इज़ सपोर्टेड बाय प्रोफेसर ओपेनहाइम और ही इज़ वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। जब इंटरनेशनल लॉ हम पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट तो वहाँ पे बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन है वो भी प्रोफेसर ओपेनहाइम ने ही प्रेजेंट की थी और उन्होंने कहा था कि मतलब इंटरनेशनल लॉ या मतलब लॉ ऑफ नेशन, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ कस्टमरी ट्रीटी रूल्स। ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं स्टेट सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर इन देयर रिलेशन विद ईच अदर। तो मतलब वो चीफ एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के और वो स्टेट को ही कंसिडर करते हैं एज द मेन एंड द ओनली सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है ही मतलब द लॉ ऑफ स्टेट्स। ठीक है, या द लॉ ऑफ नेशंस। एक सोवियत ऑथर है पर्टिकुलरली जो उनका नाम है एन.ए. शोक और उन्होंने ये इसमें इन द सोवियत ईयर बुक ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इसके अंदर एक जर्नल पब्लिश किया था और उसमें वो था कि इट वाज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने ही एम्फसाइज्ड एन इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट कि इंटरनेशनल लॉ रिवॉल्व्स अराउंड द स्टेट।
اس اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے کہ مطلب اسٹیٹ کی وجہ سے ہی انٹرنیشنل لا ایگزسٹ کر رہا ہے. اگر اسٹیٹس نہ ہوتے تو مطلب انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہ کرتا. اگر اسٹیٹس جو ہے آپس میں ٹریٹیز نہ سائن کرتی تو انٹرنیشنل لا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اسٹیٹ کے افیئرس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل لا جو ہے بنا ہے. ٹھیک ہے کہ اور جو انٹرنیشنل لا ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کے اوپر لیگلی بائنڈنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے مطلب اسٹیٹس جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسٹیٹس نہ ہوتے تو انٹرنیشنل لا نہ ہوتا. ٹھیک ہے تو بس وہ یہی کہتے ہیں کہ اونلی اسٹیٹس آر دا مین سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا اینڈ دے اسائن ویری امینس امپورٹینس ٹو دس اسٹینڈس. اگر ہم اسکول آف تھاٹ کا کرٹیسزم کریں یا انالیسس کریں تو ہم یہ بولیں گے کہ مطلب دس ویو ہیز بین سبجیکٹڈ ٹو سیویئر کرٹیسزم اینڈ کیونکہ یہ تھیوری اٹ فیل ٹو ایکسپلین دا کیس آف سلیوز اور جو پائرٹس ہوتے ہیں نا, کیونکہ انٹرنیشنل لا میں جو ہے سلیوس کے کچھ رائٹس ہیں الگ سے. ٹھیک ہے اور وہ جو ہے دیے جاتے ہیں. کمیونٹی آف اسٹیٹس جو ہے ان سلیوس کو رائٹس پرووائڈ کرتی ہے. اور اسی طرح پائرٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹس کے اینیمیز سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو مطلب انٹرنیشنل لا میں یہ ہے کہ پائرٹس جو ہیں وہ دے شوڈ بی پنشڈ فار دیئر پائرسی. ٹھیک ہے لیکن جو لوگ ان چیزوں کو جو کہ جیورسٹ ہیں یا اسکالرس ہیں جو اس اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے مین سبجیکٹس ہیں, تو وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ سلیوز اور جو پائرٹس ہیں وہ آبجیکٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے. ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سبجیکٹس ہیں ہی نہیں, مطلب یہ آبجیکٹس ہیں. اور اگین پھر اوپن ہائم یہی اپنا ویو پریزنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لا آف نیشنز یا جو انٹرنیشنل لا ہے اٹ از پرائمرلی a law between states. ٹھیک ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آر ٹو دا ایکسٹینٹ دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. تو یہ اسکول آف تھاٹ تو کوئی اس میں وہ پرووائڈ ہی نہیں کرتے بالکل. دے پرووائڈ نو روم فار ادر ایکسپلینیشن. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب اسٹیٹس جو ہے نا وہی ان سبجیکٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اوور دا ٹائم پیریڈ جیسے ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, جو لوگ اس میں اپنا کیس لڑ سکتے ہیں انٹرنیشنلی, تو مطلب ان چیزوں کا پھر کیا ایگزسٹنس ہے. اگر اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا, تو پھر اس کے بعد ہم یہی کنکلوڈ کریں گے کہ جو اسکول آف تھاٹ اس اسٹانس کو یا آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل ویو ہے, کیونکہ ماڈرن انٹرنیشنل لا میں یہ چیزیں باتیں نہیں ہیں, اب اس میں سب کچھ انکلوڈ ہے. دوسرے اسکول آف تھاٹ کو پڑھتے ہیں اور جو کہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. پہلا اسکول آف تھاٹ کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹس آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. اب یہ سیکنڈ اسکول آف تھاٹ ہے, یہ اس کے کاؤنٹر میں بنا تھا اور اس کی کرٹیسزم کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, انڈیویجولز آر دا مین سبجیکٹس اینڈ دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے اس اسکول آف تھاٹ کے چیف ایکسپوننٹ ہے کیلسن, پروفیسر کیلسن. اور ویسے ویسٹ لیک جو آتھر ہیں وہ بھی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ دا ڈیوٹیز اینڈ رائٹس آف دا اسٹیٹس آر اونلی دا ڈیوٹیز اینڈ رائٹس آف دا مین ہو کمپوز دیم. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کے جو ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں وہ اسٹیٹ کے اندر ظاہر ہے لوگ ہوتے ہیں, پاپولیشن ہوتی ہے, تو انڈیویجول کے رائٹس اور ڈیوٹیز جو ہیں وہ اسٹیٹس کے ہی ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹس کی جو رائٹ اور ڈیوٹیز ہیں وہ انڈیویجول کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں. کیونکہ اگر ہم اسٹیٹ کو ڈیفائن کریں تو اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں اس کے 4 کمپوننٹس کو پڑھنا پڑے گا, اور ان 4 کمپوننٹس ہیں پاپولیشن ہے, سوورینٹی ہے, ٹیریٹری ہے اور ایک گورنمنٹ ہے. تو مطلب پاپولیشن جو ہے نا وہ مطلب انڈیویجول انڈائریکٹلی اس اسکول آف تھاٹ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولس کی جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہیں دوز آر دا مین سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا. ویسٹ لیک کا تو آرگیومنٹ ہم نے پڑھ لیا ہے, لیکن کیلسن جو ویو پریزنٹ کرتے ہیں دیٹ از ویری مچ مور ٹیکنیکل. وہ کہتے ہیں کہ اگر جو رول اپلیکیبل ہے لوگ جو ڈیفینٹ ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں, تو ہینس وی سے دیٹ انٹرنیشنل لا کی جو ڈیوٹیز آف دا اسٹیٹس ہے وہ ڈیوٹیز آف دا انڈیویجولس بھی ہیں. کیونکہ اور فردر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے اسٹیٹ لا کے اندر یا انٹرنیشنل لا کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو ہے انڈیویجولس پر اپلائی ہوتے ہیں.
اور انٹرنیشنل لا بھی بنتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے بنتا ہے کیونکہ وہ لوگ اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اور جو اسٹیٹ لاز بنتے ہیں وہ بھی لوگوں کی انڈیویجول کی رائٹس اور ڈیوٹیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرچینجیبل ٹرمز ہیں، کانسیپٹس ہیں جو کہ جن میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے کہ اسٹیٹ لا اور انٹرنیشنل لا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں انڈیویجول کے بینیفٹ کے لیے یا ان کی ریگولیشن کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ کیلسن یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ لا جو ہے وہ انڈیویجولس پہ اپلائی ہوتا ہے انٹرمیڈیٹلی، اور جو انٹرنیشنل لا ہے وہ انڈیویجولس پہ میڈیٹیڈلی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کے اندر جو ہے تھرڈ پارٹی انوالو ہوتی ہے نا، تو وہ جو ہے نیگوسیشن یا میڈیشن کرواتی ہے کانفلکٹس ریزولوشن کے لیے۔ اگر ہم اس اسکول آف تھاٹ کا کرٹیسزم اور انالیسس کریں تو ہم کہیں گے کہ کیلسن کا جو ویو ہے وہ مطلب ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہی از رائٹ، کیونکہ وہ پاپولیشن کی بات جس طرح کر رہا ہے، یا ہی سینگ کہ مطلب انڈیویجولس پہ جو ہے انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہے، اور انڈیویجولس جو ہیں وہ مین سبجیکٹس ہیں انٹرنیشنل لا کے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیلسن از رائٹ اور اس کے ویوز ٹھیک ہیں۔ لیکن فلپ سی جیسپ ایک جیورسٹ ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی یہ کوٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا بٹ وائل آئی ایگری دیٹ اسٹیٹس آر ناٹ دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، آئی ڈو ناٹ گو ٹو دا ادر ایکسٹریم اینڈ سے دیٹ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا۔ فلپ کہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے، اگر میں اگر کہوں کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اونلی سبجیکٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل لا کے، لیکن میں اس بات پہ بھی ایگری نہیں ہوں کہ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا۔ وہ کہتے ہیں آئی بار مائی سیلف فرام دا ایکسٹریم اسٹینڈس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں اتنی ایکسٹریم باتوں سے کہ مطلب ایک آن ون سائڈ میں کہوں کہ اسٹیٹس بالکل سبجیکٹس نہیں ہیں انٹرنیشنل لا کے، اور دوسرے ایکسٹریم پہ میں بالکل کہوں کہ انڈیویجولز آر دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، تو وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ تھرڈ اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے کہ اسٹیٹس، انڈیویجولز اینڈ ادر سرٹن نان اسٹیٹ اینٹیز آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انٹرنیشنل لا اب بہت ڈائنامک کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، ان پریزنٹ چینجنگ سرکمسٹانسز میں اس کے انڈر دا امبریلا آف اٹس جیورسڈکشن ہر چیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پریزنٹ ٹائمز میں جیسے کچھ جیسے آئی سی جے ہے یا ہیومن رائٹس ہے، وہ انڈیویجول کے رائٹس سے ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں 1949 کی جنیوا کنونشن، اس میں پرزنرز آف وار کو کچھ سرٹن رائٹس دیے تھے، پھر جینوسائڈ کنونشن آف 1948 اس نے بھی کچھ سرٹن رائٹس دیے تھے ڈائریکٹلی اپان انڈیویجولس۔ تو اگر ہم اس سب ڈسکشن کو دیکھتے ہیں، وی کنکلوڈ دیٹ ٹھیک ہے انٹرنیشنل لا ریگولیٹ کرتا ہے کنڈکٹ اینڈ ریلیشنز صرف اسٹیٹس کے نہیں لیکن انڈیویجولس کے بھی، اس کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں اور ادر نان اسٹیٹ اینٹیز بھی آتی ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تھرڈ اسکول آف تھاٹ از ویری مچ کلیئر ان اٹس اسٹینس اینڈ کانسیپٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ اسٹیٹس مین سبجیکٹس ہیں اور نہ انڈیویجولس، بلکہ اس کے انڈر انٹرنیشنل لا کے انڈر سب کچھ آتا ہے۔ کنکلوژن میں ہم یہی کہیں گے کہ اسٹیٹس آر ناٹ دا اونلی سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، نو ڈاؤٹ دیٹ دے آر دا مین سبجیکٹس، بٹ ڈیو ٹو دا ڈائنامک کیریکٹر آف انٹرنیشنل لا اینڈ چینجز سرکمسٹانسز ادر نان اسٹیٹ اینٹیز آر دا سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا، ٹھیک ہے۔ سو وی کنکلوڈ our argument by this statement، اور ہم کبھی بھی کوئی ایکسٹریم سٹانس کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور جب بھی کوئی سٹانس پڑھیں گے یا آرگیومنٹ پڑھیں گے یا اسکول آف تھاٹ پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس اسکول آف تھاٹ کے جیورسٹ یا اسکالرس کن باتوں سے اس سٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو کنکلوژن ہو گیا ہمارا۔ This marks the end. Thank you for listening. I hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel.